बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जमात दहम फेडरल बोर्ड की गज़ल नंबर 3 पंजाब टेक्स्ट बुक से आज मैं उसकी तशरीह और उसके अशआर से सवाल निकालना सिखाऊंगी और साथ साथ एक्सरसाइज मश्की सवालात भी साथ शामिल होंगे। गौर से सुनिएगा, गौर से समझिएगा ताकि आपको सवालों के जवाबात शेर से निकालने आ जाएं और साथ साथ तशरीह से भी सवालात के जवाबात निकाले जा सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं और बेल के बटन दबाने के बाद उसको ऑल का ऑप्शन जो है ना वो क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस साथ साथ मिलती रहें। इसके अलावा जो बच्चे माई मिक्स प्लेट चैनल पर नहीं जा सकते, उनको वीडियोस नहीं मिलती, वो माई मिक्स प्लेट चैनल लिख कर उसकी पिक को क्लिक करें, यानी तस्वीर जो होती है माई मिक्स प्लेट चैनल की, उसको लोगों को क्लिक करेंगे तो आप चैनल पर पहुँच जाएंगे। ऊपर वीडियो और प्लेलिस्ट की ऑप्शन होगी, उसको ओपन करें तो आपको हर चीज़ सामने नज़र आ जाएगी। शुरू करते हैं गज़ल नंबर 3 जमात दहम फेडरल बोर्ड फ़िराक गोरखपुरी की। शेर नंबर 1 है, सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तुर्के मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। सबसे पहले इसका मफ़हूम और हले लुग़त देख लेते हैं। हले लुग़त देख लें। सौदा इश्क कहते हैं और जुनून कहते हैं। तमन्ना कहते हैं आरज़ू को या ख्याल को। तर करना होता है छोड़ देना, मुंह मोड़ लेना। और भरोसा का मतलब एतबार या यकीन। मफ़हूम है, जहन में कोई जुनून भी नहीं और दिल में कोई आरज़ू भी नहीं है, लेकिन इस मोहब्बत को छोड़ देने का कोई एतबार भी नहीं है। दोबारा देख लेते हैं। सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तरके मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। अब इसमें जो है ना शेर में से जो सवाल बन सकता है, क्या शायर जो है ना वो मोहब्बत छोड़ देना चाहता है, या शायर के सर में और दिल में किस चीज़ की कमी है। तो इसका ये सवालात भी बन सकते हैं। इनके जवाबात आपको तशरीह में मिल जाएंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको पता हो कि ये कौन सी गज़ल है, तो बेशक ये जुमला आप बीच में से छोड़ सकते हैं। और अगर आपको पता है कि गज़ल ये कौन से शायर की है तो आप ये लिख सकते हैं। फ़राक की शायरी फ़नी व मानी खूबियों से भरपूर है। इस गज़ल में भी फ़राक की शायराना महारत खुलकर सामने आ रही है, जब वो नहायत आसान और मुनासिब अल्फाज के साथ, यानी बेहतरीन अल्फाज के साथ मतज़ाद का कैफियत यानी मुख्तलिफ जो एहसासात हैं उनको बयान कर रहे हैं। गज़ल के मतलब में शायर कह रहे हैं कि अब यह आएगा कि अब मेरे सर में कोई जुनून नहीं, किसी को यानी पा लेने की कोई तड़प, कोई ख्वाहिश नहीं है, और ना ही दिल में आरजुएं जन्म ले रही हैं, यानी ख्वाहिशें पैदा हो रही हैं, और ना ही गुज़श्ता नाकामियों पर मातम का समा है, और यानी जो कुछ मेरे साथ हो चुका मैं उस पर गमज़दा हूँ या मुझे कोई अफसोस है। हकीकत तो ये है कि अब वो पहले की तरह बेचैन भी नहीं है, मगर फिर भी इस कैफियत को तर्क मोहब्बत का नाम नहीं दिया जा सकता, यानी वो मैं नहीं कह सकता कि मैंने मोहब्बत करनी छोड़ दी है। वो कहते हैं कि वो नहीं जानते कि इनमें हकीकतन ये तब्दीलियाँ आई हैं, यानी असल में वो बदल चुके हैं, कि वो अब अपने महबूब से मिलना नहीं चाहते। इनको इसकी दीद की कोई ख्वाहिश नहीं रही, यानी मिलने की कोई ख्वाहिश नहीं रही अपने महबूब से। ना इसके कुर्ब की ख्वाहिश उनको शब रोज़ बेचैन करती है, ना महबूब से मिलने की या उसके करीब होने की ख्वाहिश इनको दिन रात तड़पाती रहती है। फ़िराक इस शेर में ये कहना चाहते हैं कि आशिक का दिल संभालने के बाद वक्ती तौर पर संभल भी जाता है और ख़ुद को समझाने में कामयाब होकर लोगों में घुल मिल भी जाते हैं, अपनी ख्वाहिशात को दबाने में कामयाब भी हो जाते हैं, वो आम जिंदगी गुजारने का आगाज़ कर देते हैं। लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि वो वाकई हमेशा के लिए इश्क को फरमाश कर चुके हैं। इसका दिल इन जज्बात को अपने अंदर से निकाल चुका है जो इसको बेचैन रखते थे, क्योंकि इस हकीकत का भी मुकम्मल एहसास रखते हैं। होती नहीं कबूल दुआ तरके इश्क की, दिल चाहता ना हो तो ज़बां में असर कहाँ। तरके ये आप देख लें इसकी तशरीह, चाहे तो शेर ऐड करें, बल्कि बेहतर है कि आप लोग शेर साथ साथ याद करें, क्योंकि अब आपके बोर्ड के पैटर्न में जो जवाबात दिए गए हैं उनमें शेर लाजमी आपने शामिल करने हैं।
اس کو ایکسپلین کرنا لازمی نہیں ہے، لیکن شعر جو ہے نا 1 یا 2 کم از کم آپ کو یاد ہونے لازمی ہیں۔ شعر نمبر 2 ہے، ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں ہے۔ اس میں آپ کا جو کوشچن بن سکتا ہے، شاعر کو اپنے محبوب کی یاد کب سے نہیں آئی، تو اس میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں تشریح۔ پہلے اس کی جو ہے نا مفہوم اور معنی دیکھ لیتے ہیں۔ مدت کا مطلب عرصہ، یاد آنا دل میں خیال آنا، بھول جانا خیال میں نہ رہنا۔ مفہوم، ایک عرصے سے ہمیں تیری یاد بھی نہیں ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم تجھے بھول گئے ہوں۔ غزل کے اس شعر کو عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں معنوں میں لیا جا سکتا ہے۔ اگر فراق کو اس شعر کو عشق حقیقی کے زمرے میں لیا جائے، یعنی اس میں دیکھا جائے، تو شاعر اللہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ساری زندگی تجھے فراموش کیے رکھا، یعنی بھلا دیا، تیری یاد سے غافل رہے، یعنی تجھے یاد ہی نہیں کیا، بہت عرصہ ایسا ہی گزار دیا کہ تیری حمد و ثنا سے کوتاہی برتی، یعنی ہم نے تیری حمد و ثنا کی نہیں ہے، اور اس فانی دنیا میں اپنا دل یوں لگا لیا کہ اس کی رنگینیوں یعنی خوبصورتیوں میں کھو کر اپنی زندگی کے اصل مقصد کو، حقیقی مقصد سے ہم بہت دور نکل آئے۔ لیکن سب کوتاہیوں یعنی غلطیوں اور غفلت کے باوجود، یعنی لاپرواہی کے باوجود، ہم تجھے بھولے نہیں ہیں۔ ہم ہر مشکل میں ساری دنیا سے مایوس ہو کر تجھ سے رجوع کرتے ہیں، یعنی تجھ سے رابطہ کرتے ہیں، تجھ سے تعلق جوڑتے ہیں، تجھ سے ہی دعائیں مانگتے ہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ تو ہماری طرف ہمیشہ متوجہ رہتا ہے۔ مجھ سے گناہ گار کو بخشش کی ہے امید، اس سے کہ جو کریم ہے آمرزگار بھی۔ ایک اور شعر، نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ اس کو اور بھی لکھ سکتے ہیں، حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترک محبت کی، تجھے تو اب وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتے ہیں۔ اگر اس شعر کو مجازی معنوں میں دیکھا جائے تو شاعر اپنے محبوب سے مخاطب کر کہہ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، دل پسند محبوب، ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہم نے ایک مدت سے تجھے یاد نہیں کیا، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ ہم تجھے بھول گئے ہیں۔ بلا کی افراتفری ہماری ذات میں، لیکن ہم اس بے دھیانی میں تیرے دھیان رہتے ہیں۔ شعر نمبر 3 ہے، یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق، مگر اے دوست کبھی کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں۔ اب اس کے معنی اور مفہوم دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد تشریح پہ آتے ہیں۔ ہنگامہ اٹھانا، جھگڑا شروع کرنا، دیوانہ عشق، عشق میں پاگل ہو جانا، ٹھکانہ منزل اعتبار بھروسہ۔ مفہوم، ویسے تو عشق کے دیوانے لوگ جھگڑا نہیں کرتے، مگر ایسے لوگوں کو کچھ بھروسہ بھی نہیں ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ یوں تو عاشق لوگ اپنے حال میں مست رہنے والے لوگ ہیں اور کسی سے جھگڑا مول نہیں لیتے، لیکن لوگوں کو کچھ پتہ، یعنی ایسے لوگوں کو کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا۔ شاعر عاشقوں کی دنیا سے بے نیاز رہنے والی عادت کو بیان کرتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عاشق لوگ من موجی ہوتے ہیں، اپنی جو مرضی ہے وہی کرتے ہیں، جو ہر طرح کے اچھے برے سے لا تعلق ہو کر بس اپنی ہی دھن میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ طنز کے نشتر ہوں یا جن لوگوں کے جملے کسنے، یعنی کوئی طنز کر رہا ہو یا کوئی لوگ جملے کس رہے ہوں، کوئی بھی چیز ان کے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹ جا سکتی اور نہ ہی ان کی دیوانگی ان کی محبت کو کم کر سکتی ہے، مگر پھر بھی اس حقیقت کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، نہیں کرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کب کسی ہنگامے اور لڑائی جھگڑے کرنے لگ جائیں، کیونکہ یہ بے ٹھکانہ لوگ ہیں، ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا۔ جس کو اپنی منزل کا پتہ ہی نہ ہو، اتا پتہ ہی نہ ہو، وہ لوگ خاموشی سے منزل کی تلاش میں سرگرداں یعنی کوشش میں لگے رہتے ہیں، لیکن کبھی مایوسی، مسلسل ناکامیوں سے تھک کر وہ ذرا سی بات پر بھڑک کے ہنگامے بھی کھڑے کر سکتے ہیں۔ طنزیہ لہجہ نہ کر دے مجھے مجبور کہیں، امتحان یوں تو نہ لیجیے میری خودداری کا۔ میر تقی میر کہتے ہیں، آتش عشق جی جلاتی ہے، یہ بلا جان پر ہی آتی ہے۔ شعر نمبر 4 ہے، آج غفلت بن آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا، آج ہی خاطر بیمار شکیبہ بھی نہیں۔ اس کے الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ غفلت لاپرواہی، سوا زیادہ یا بڑھ کر، خاطر بیمار دل، پریشان دل، شکیبہ برباد تحمل مزاج۔ مفہوم، آج ان کی آنکھوں میں پہلے سے زیادہ لاپرواہی ہے اور آج ہی بیمار دل کو صبر بھی نہیں ہے، یعنی آج میرے محبوب کی آنکھوں میں مجھے نہ دیکھتے ہوئے اس کی لاپرواہی زیادہ نظر آ رہی ہے، اور آج اتفاق کی بات ہے کہ میرے دل میں صبر بھی نہیں ہے۔
تو آج تو اس کا سوال بن سکتا ہے کہ آنکھوں میں جو ہے نا محبوب کے آنکھوں میں لاپرواہی اور عاشق کے جو ہے نا دل میں بیماری کی وجہ جو ہے نا اس کیا ہے؟ تشریح شروع کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ آج میرے محبوب کی آنکھوں میں پہلے سے زیادہ غفلت ہے، لاپرواہی ہے، اور آج ہی میری بے چینی کو کسی طور پر قرار ہی نہیں مل رہا، یعنی میں بہت سے زیادہ بے چین ہوں، مجھے کہیں طرح سکون ہی نہیں آ رہا۔ شاعر عاشق زار کی کیفیت بیان کر رہے ہیں، یعنی اپنے محبوب کی کیفیت بیان کر رہے ہیں، حالت۔ اور ایک سچے عاشق کا دل ویسے ہی بے چین و بے قرار رہتا ہے، ہر لمحہ یاد محبوب سے میں مگر رہنے والا یہ دل جب محبوب کی بے رخیوں یعنی اس کی لاپرواہیوں یا توجہ نہ دینے کو یاد کرتا ہے تو ایک مرتبہ پھر دکھی ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں عاشق اور زیادہ بے چین اور اضطراب کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ پہلے بھی میرا محبوب مجھ سے گریزاں رہا کرتا تھا، یعنی مجھ سے دور رہا کرتا تھا۔ بے اتنائی یعنی لاپرواہی کے ہر رویے اس سے جھلکتی تھی، یعنی اس کی لاپرواہی ہر طرح سے مجھے نظر آتی تھی۔ میری نگاہیں اس کی نظر التفات کو پہلے بھی ترستی تھیں، یعنی میرا دل کرتا تھا کہ وہ یعنی میری نظریں یعنی میں چاہتا تھا، یعنی میری آنکھیں چاہتی تھیں کہ وہ مجھ پر کوئی نظر ڈالے، میری طرف دیکھے، لیکن آج تو اس کی نگاہوں میں عجیب طرح کی لاپرواہی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ دل اس بات پر صبر کرتا کہ محبوب مجھے نہیں دیکھ رہا، میری طرف توجہ نہیں دے رہا تو کوئی بات نہیں، لیکن مگر اب اس صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، یعنی حد سے بڑھ گیا ہے۔ برداشت کرنے کی کوشش کرتا ہوں مگر دل تسلی کا کوئی سامان نہیں ہے۔ میرا دل جو پہلے بے چین تھا اب مزید مضطرب یعنی بے چین ہو گیا ہے، اس کو کسی طرح چین نہیں آ رہا۔ میں نے کہا بزم ناز میں غیر سے ہے چاہے تہی، سن کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا۔ یاد رکھیے گا شعر اب آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں کیونکہ بورڈ میں لازمی کر دیے گئے قسم کے۔ اردو شاعری کی روایت ہے کہ محبوب سراپا جفا ہے، جبکہ یعنی وہ اپنی مرضی کرتا ہے، جبکہ عاشق اپنے محبوب کی ہر ادا پر قربان ہونے کو تیار ہے، اسے اس کی ہر ادا ہر چیز پسند لگتی ہے، چاہے وہ بے رخی کیوں نہ ہو۔ اس کو اس کی بے رخی اور بے اتنائی لیکن دکھ بھی دیتی ہے ساتھ ساتھ، لیکن اس کے باوجود وہ ترک تعلق کا تصور بھی نہیں کر سکتا، یعنی چھوڑ نہیں سکتا اپنے محبوب کو۔ محبوب اس کی بے اتنائی کی بہت سے شعراء نے موضوع بنایا ہے۔ بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلک، ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرمائیں گے کیا۔ ایک اور شعر ہے، ایک پل میں ہوئے اس کے پھر عمروں کا حجر جھیلا، لمحوں کی خطا کی تھی صدیوں کی خطا پائی۔ ان میں سے لازمی کم از کم 2 یا 1 آپ شعر یاد کر لیجئے تاکہ آپ کو پورے نمبر ملے۔ شعر نمبر 5 میں آتا ہے، رنگ وہ فصل خزاں میں ہے جس سے بڑھ کر شان رنگینی حسن چمنارا بھی نہیں۔ اس کی پہلے فازمانی اور مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ فصل خزاں پتجھڑ کا موسم، شان عزت حسن خوبصورتی، چمن باغ کو سنوارنے والا باغبان یا مالی، چمنارا باغ کو سنبھالنے والا باغبان۔ مفہوم پتجھڑ کے موسم میں بھی وہ رنگ روپ ہے کہ باغ میں مالی نے بھی ایسی سجاوٹ نہ کی ہوگی، یعنی پت جھڑ کے موسم میں خزاں کے موسم میں بھی جو باغ ہے وہ اس قدر جو ہے نا وہ خوبصورت ہے، پرکشش ہے، اس میں پھول بوٹے گلاب کھلے ہوئے ہیں کہ پت جھڑ کے موسم میں رنگ و روپ وہ ہے کہ باغ میں بھی مالی یعنی خزاں کے موسم میں بھی وہ رنگ و روپ موجود ہے، وہ رونق ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ باغ میں مالی نے بھی کبھی ایسی سجاوٹ نہیں کی ہوگی جتنی میری زندگی میں یہ جو ہے نا خوبصورتی ہے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں، خزاں کے موسم میں ہر طرف رت یعنی جو موسم ہوتا ہے اداس ہو جاتا ہے اور باغ ویران ہو جاتے ہیں، لیکن اس بار اس موسم میں بھی باغ میں وہ رنگینی ہے کہ باغبان کے لاکھ کوشش کے باوجود بھی کبھی اتنا رنگ و نور یکجا یعنی اکٹھا نہیں ہوا۔ شاعر کہتے ہیں کہ عاشق پر اس قدر تکلیف اور پریشانیاں آئی ہیں کہ اب اس نے اپنی زندگی کو انہی تکلیف کے ساتھ گزارنے کا سلیقہ سیکھ لیا ہے۔ اس کو اس حقیقت کا احساس ہو گیا ہے کہ اب یہ شعر یاد کر لیجیے گا، تو نے چھیڑا تو یہ کچھ اور بکھر جائے گی، زندگی زلف نہیں ہے کہ سنور جائے گی۔ جب یہ عاشق کو معلوم ہوا کہ تب اسے اپنی زندگی سے انسیت یعنی اپنی محبت ہونے لگی، یعنی اسے پتا کہ میری زندگی اتنی خوبصورت ہے، اسے اپنی زندگی سے محبت ہونے لگی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مانتا ہوں کہ میری زندگی میں بہار نہیں آئی، حالات تبدیل نہیں ہوئے، نہ ہی میری غموں میں کمی ہے، لیکن اب مجھے ان تکلیف کے ساتھ زندگی گزارنے کا ڈھنگ یعنی طریقہ آ گیا ہے۔ اب میری زندگی میں وہ رنگینی ہے جو باغبان کی محنت سے کہیں بڑھ کر ہے۔
باغبان تو صرف اپنی محنت کو آزماتا ہے، گلشن کو سجاتا ہے اور ہر طرح سے کوشش کرتا ہے کہ اس باغ کا نکھار ہمیشہ رہے اور لوگوں کو توجہ کھینچتا رہے، اور اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے، مگر اس کے باغ سے تمام تر حسن اور خود دلکشی کے باوجود وہ شہر کے نکھار کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شہر کو اس کے دکھوں اور تکلیفوں نے حسین بنا دیا ہے۔ شعر نمبر 6، بات ہے سکون دل وحشی کا مقام، کنجے زنداں بھی نہیں وسعت صحرا میں بھی نہیں۔ اب یہاں اس کا شعر کا جو کیا کہتے ہیں سوال بن سکتا ہے کہ عاشق کا دل جو ہے نا وہ کہاں کہاں جو ہے نا وہ اس کو سکون نہیں ملتا۔ حل لغت سکون اطمینان تسلی، وحشی بد تہذیب غیر مہذب، مقام کا مطلب مرتبہ رتبہ، کنج کہتے ہیں کونا ٹکڑا، زندان کہتے ہیں قید خانہ یعنی قید خانے کسی کونے میں، وسعت کہتے ہیں پھیلاؤ اور کشادگی۔ مفہوم بات یہ ہے کہ دل جیسے وحشی کے سکون کا مقام، یعنی میرا دل جو وحشی کے برابر ہے، شاعر اسے کہہ رہا ہے کہ اس کا سکون کا مقام نہ تو اسے سکون ملتا ہے کسی قید خانے میں کہ کسی کونے میں ہے، اور نہ ہی ریگستان کی کشادگی میں۔ ریگستان یعنی صحرا بہت بڑا ہوتا ہے، نہ میرے محبوب کے جو ہے نا اس کو سکون وہاں پہ ملتا ہے ریگستان میں، اور نہ ہی کسی قید خانے میں ملتا ہے، کسی کونے میں ملتا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ دل کا سکون نہ قید خانے میں کسی کونے میں ہے اور نہ ہی صحراؤں کی وسعتوں میں ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ انسان اپنے شب و روز میں مصروف ہو کر زندگی کے دن گزارتا ہے، صبح سے رات تک وہ مختلف کاموں سے مگن رہتا ہے، اپنے زندگی کے بکھیڑوں میں الجھا رہتا ہے، یعنی مشکلات میں اور کے کاموں میں مزید سے مزید تلاش میں سرگرداں یعنی کوشش کرتا رہتا ہے، نئی نئی دنیا کی جستجو میں رہتا ہے، لیکن ہر مصروفیت بھی اس کو بے چین اور قرار دل کو سکون نہیں پہنچا سکتی۔ نہ تو الگ تھلگ رہنے سے انسان کو سکون ملتا ہے اور نہ ہی میلے ٹھیلے میں۔ اس تھکاوٹ بھرے ماحول سے انسان اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ عاشق صادق یعنی سچے عاشق کی بے چین اور بے قرار دل کو کوئی اس دنیا کی مصروفیت بھی سکون نہیں پہنچا سکتی، بلکہ اس کے لیے اگر کوئی چیز باعث خوشی ہے تو وہ اس کے محبوب کی یاد ہے، اس کے قرب کے خواہش میں گزرے لمحے ہیں جو اس کو سکون پہنچاتے ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہی پوشیدہ ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا کسی خطے میں جا کر ابھی دل وحشی کو سکون ملنا ناممکن ہے، کیونکہ سکون کی دولت کو اللہ نے صرف اپنے ذکر میں پوشیدہ کر رکھا ہے۔ ذکر خدا پاک جو ہے جل شانہ، تسکین روح بھی ہے، دلوں کا قرار بھی ہے۔ یہ آپ دیکھ لیجیے، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، اس کے بعد آرام سے بیٹھ کے اس کو لکھ لیجیے گا، پہلے سمجھ لیں اس کے بعد۔ شعر نمبر 7 ہے، ہم اسے منہ سے برا تو نہیں کہتے فراق، دوست تیرا ہے مگر آدمی اچھا نہیں ہے۔ فراق اپنے محبوب کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے، یہ بھی اس کا سوال بن سکتا ہے۔ اس کی تشریح اس کے مفہوم وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد برا کہنا، اچھا نہ کہنا سمجھنا، دوست یار حبیب، اے فراق ہم اسے منہ سے تو برا نہیں کہتے، تیرا دوست ہے اس لیے اچھا سمجھتے ہیں ہم اسے۔ اس شعر میں شاعر اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے خود کو ایک گناہگار انسان کہہ رہا ہے کہ شاعر اللہ سے مخاطب کو کہتا ہے کہ میں فراق کو منہ سے برا نہیں کہہ رہا، یعنی اپنے آپ کو منہ سے برا نہیں کہتا کیونکہ وہ تیرا دوست ہے، یعنی اللہ کے یہ عشق حقیقی میں شعر ہے، کیونکہ وہ تیرا دوست ہے اور تیری دوستی کی نسبت بہت بلند مرتبہ ہے، یعنی تیری دوستی کی وجہ سے اس بندے کا بلند مرتبہ ہے۔ کوئی کیا کہے گا کہ میں اللہ کا دوست اور برا ہوں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے اس شخص میں خامیاں بھی بہت ہیں۔ شاعر خود کو ایک گناہگار شخص کہتا ہے کہ جو کہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ گناہ کر چکا ہے، ہر موقع پر غلطی کرتا ہے، لیکن اللہ کی ذات بہت عظیم ہے جس کی نعمتوں کی کوئی حد نہیں، وہ اپنی نعمتوں کے عطا میں بخل یعنی کنجوسی نہیں کرتا، وہ حاکم ہے اور شاعر عاجز، وہ ہمارے کام سنوارتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ اتنی عظیم نسبت اور عظیم تعلق ہے کہ اس سے متعلقہ کسی چیز کو برا کہنا گناہ عظیم ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہم پر یہ ساری مہربانیاں کرتا ہے تو ہمیں جو یہ مہربانیاں ملتی ہیں تو ہمیں آپ کو برا نہیں کہنا چاہیے بلکہ فخر محسوس کرنا چاہیے۔ اس لیے شاعر اپنے آپ کو برا نہیں کہتا بلکہ اپنی غلطیاں تسلیم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر اس ذات کی رحمت کا سایہ نہ ہو تو یقیناً وہ نہایت خسارہ پانے والوں میں ہوتا۔ شعر یاد کر لیجیے، سراپا معصیت میں ہوں سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری خطا پوشی ہے کام اس کا۔ سوال جواب اس کے بہت تھوڑے سے ہیں۔ شاعر نے سر اور دل میں کس چیز کا کمی کا ذکر کیا ہے؟ شاعر نے کہا کہ سر میں محبت کا سودا بھی نہیں اور دل میں محبوب کی محبت کی تمنا بھی نہیں، یعنی سر میں عشق کا جنون ختم ہو گیا اور دل میں آرزو باقی نہیں رہی۔ شاعر کو کس کی یاد کتنے عرصے نہیں آئی؟ شاعر کو محبوب کی یاد ایک مدت سے نہیں آئی۔ اس کے بعد یہ کوئی بھی شعر لکھا جا سکتا ہے کہ قواعد کی روح سے کیا ہے، باقی
آپ کے ابھی ایکسرسائز کے سارے کوشچن آنسر ختم ہو گئے، امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا، یاد رکھیے گا، تشریح کر لیں گے اچھی طرح، تو آپ کو شیئر کے اندر سے جو بھی سوال بن کے آئے گا وہ آپ کو نکالنا آسان ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔